पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफियत और दीन दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। आप अच्छी तरह मुतारफ़ हैं, माहिर तालीम हैं, हमारे इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। अहम तरीन ख़बरों पर, समाजी, मुआशी, तालीमी और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ख़बरों पर आपका तज्ज़िया हम आपसे लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो इस खित्ते की सबसे बड़ी ख़बर है, वो हमला है जो पहलगाम में हुआ। और शुरू में तो बिल्कुल छोटे स्केल पे उस पे बात की गई कि 2-4 लोग उसमें मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद यानी एक तो फ़ौरन ही पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया गया। ये अजीब कोई टैक्टिक्स हैं, ये कोई अजीब कोई जिन है इंडिया के पास कि जब कोई वाक़या होता है दुनिया भर में वेट किया जाता है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, फिर कोई नाम लिया जाता है, वो फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। उनके मीडिया, सोशल मीडिया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी ये उनकी एक हैशटैग शुरू हो गया था। तो इस पर डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत हैं अब्दुल्ला खान साहब। आपकी निगाह होती है खुसूसन पाकिस्तान से मुतल्लिक़ उन मामलात पर जो अस्करी हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी से इनका ताल्लुक़ होता है, तो हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला खान साहब, आपका बड़ा एक तवील अरसा गुजरा है पाकिस्तान के इन मामलात के साथ जिनमें अस्करियत होती है या टेररिज्म के मामलात होते हैं, बर्रे-सगीर है, इस पर आपकी निगाह है। आपने यानी आप मॉनिटर कर रहे होंगे यकीनन इन मामलात को, तो अब तक आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? ये वाक़या हुआ और ख़ास तौर पर फ़ौरन पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, पाकिस्तान को ब्लेम कर देना, इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत आपको दिखाई दी है? बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने शो में लेने का। सबसे पहले तो मैं एक दफ़ा आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से फिर जो है ना वो इस वाक़े की इसकी मजम्मत करता हूँ। इसमें आम जो सयाह हैं उनको निशाना बनाया गया है और बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया गया है। और बदकिस्मती से ये जो सयाह हैं इसमें ज्यादातर खुद भारतीय लोग हैं और एक इसराइली और एक इटालियन की भी खबरें आ रही हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक। तो ये सब के साथ जो है ना वो उस एक गंदी गेम का हिस्सा बने हैं जिसको अभी इस खित्ते में जो है ना वो चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने बड़े गौर से इसके एक एक चीज को देखा, मॉनिटर किया और मेरे सामने जो चीजें आई उसमें से बड़ी कुछ मशकूक चीजें आई। एक चीज तो ये है कि वहाँ के मकामी लोगों को मना कर दिया गया कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी। अब ये हैरत अंगेज बात है कि आपने मीडिया से क्यों नहीं बात करनी। अब फिर भी लेकिन कुछ लोगों ने बात तो की है, मीडिया से बात की है और उन्होंने मतलब इस तरह की बात की है जैसे कुछ फैक्ट सामने आ रहे हैं, शायद इसीलिए इंडिया ने पाबंदी लगा दी होगी उन पे। जी, आप अगर रॉयटर्स को एएफपी की स्टोरीज पढ़ें तो उसमें उन्होंने लोगों के या तो सिंगल नाम लिया है या उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको उन लोगों को इजाजत नहीं थी मीडिया से बात करने की और उन्होंने नाम न बताने की शर्त पे कहा। वहाँ के मुकामी जो रिपोर्ट ये सवाल भी उठाया कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं थी। हालांकि ये वो जो जगह है ये पहलगाम तो एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें जो ये खास जगह है ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आप घोड़ों पे, खच्चरों पे या पैदल चल के जा सकते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जाती। और वहाँ पे जो मेडोज हैं, वहाँ जो आप कह लेंगे पहाड़ के ऊपर जो मैदानी सी जगह बनती है, वहाँ पे ये लोग मौजूद थे। अचानक जो है ना ये वाकया हुआ और उसके फौरन बाद जो है ना वो लोग जो है वो डिसअपियर भी हो गए। आम हालात में ये होता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन लॉन्च करता है, कोई मसला होता है हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है, गनशिप हेलीकॉप्टर और सर्च ऑपरेशन होता है। यहाँ हमने देखा कि हेलीकॉप्टर आए जरूर लेकिन वो डेड बॉडीज को उठाने के लिए आए, लेकिन कोई गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं आए कि डेड बॉडीज की तस्वीरें भी नहीं दिखाई गई, यानी हमें वो दिखाया नहीं गया कि लोगों के चेहरे होते हैं, उनकी लाशों की पिक्चर्स होती हैं, ये सिर्फ ताबूत दिखाए जा रहे हैं। हाँ, ये भी है। खैर कुछ लाशों की तस्वीरें लोगों ने जो अपने तौर पे ली वो ली भी हैं, लेकिन बात ये कि मेरा सवाल ये है कि वो गनशिप हेलीकॉप्टर जो हर किसी छोटे से वाक़े पे भी उठ के वो जंगल में बमबारी शुरू कर देते हैं, वो किधर गए? खबरों का पीछा क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात ये है कि इसमें एक इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अंदाज कौन सा था? अंदाज बिल्कुल वो था जो BLA और BLF करता है बलूचिस्तान में, गैर मुकामी खासतौर पे पंजाब के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके शनाख्ती कार्ड दे के उनको गोलियां मार दी जाती हैं। ख्वातीन को छोड़ दिया जाता है। वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि लोगों के नाम पूछे गए, उनके मजहब पूछे गए और वो कश्मीर से बाहर थे, उनको गोलियां मार दी गई।
اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ وہی ٹیکٹکس ہیں جو بھارت جو ہے نا وہ اپنے اسپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں کرتا ہے، وہی انہوں نے اپنے ہی لوگوں پہ لگایا ہے. وہ سمجھتے یہ ہیں، جو میری اسسمنٹ ہے کہ پاکستانی افواج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ چونکہ اسٹریچ ہو چکی ہوئی ہیں. اب کشمیر کا محاذ گرم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہندوستان وہاں پہ کرتا ہے، آزاد کشمیر کے کسی حصے کو لینے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستانی فوج آلریڈی ان کی نظر میں یہ ہے کہ کافی زیادہ اسٹریچ ہے ادھر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کے لیے مشکل ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرم ٹوئسٹنگ کا بھی موقع ہے. اگر آپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور کچھ جو ان کے جو وہ ہیں ماہرین، اب وہ مائیکل کوگل مین ان میں سے ایک بڑا نام ہے. ابھی یہ کل حملہ ہوا، ہندوستان نے آفیشیلی پاکستان کا نام ہی نہیں لیا اور ابھی تک نہیں لیا آفیشیلی ہندوستان نے، لیکن مائیکل کوگل مین نے کہہ دیا جی کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا اور اس کو کائنیٹک رسپانس کی اجازت امریکہ سے مل گئی ہوئی ہے. اس دفعہ امریکہ مداخلت نہیں کرے گا. اب بھائی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ ہوگا؟ بیسیکلی پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ پاکستان سے ایسی چیزیں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پاکستان نہیں کرنا چاہتا، اور میرا یہ اسی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکی نائب صدر بھی وہاں ہیں، اور مجھے تو خبر یہ بھی پڑھنے کو ملی کہ وہاں CIS کی کوئی ہائی آفیشل وہاں موجود ہیں اس وقت. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے حوالہ دیا جو امریکہ کے نائب صدر کی موجودگی. آپ کو اگر یاد ہو 20 مارچ 2000 میں سن 2000 میں چھٹی سنگھ پورہ میں کوئی 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ دن تھا جس وقت بل کلنٹن ہندوستان آئے ہوئے تھے. اس وقت اس کا الزام اسی طرح پاکستان اور حریت پسندوں پہ لگا دیا گیا تھا. بعد میں انویسٹیگیشن سے ثابت ہوا، اور آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کا بھارتی فوجی جنرل، عام فوجی بھی نہیں، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکھ مذہب سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت BJP کی گورنمنٹ کا کیا ہوا تھا چھٹی سنگھ پورہ. اور بہت کتابیں بھی آ چکی ہیں، انویسٹیگیٹو آ چکی ہیں کہ انہوں نے خود کیا تھا فالس فلیگ. ابھی بھی امریکہ کے نائب صدر وہاں موجود تھے تو پھر فالس فلیگ ہو گیا. یہ ایک ہسٹری انہوں نے ریپیٹ کی ہوئی ہے، اور بیسیکلی جو ہے نا وہ جیسے ابھی انویسٹیگیشن، جیسے آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں بہت بجا فرمایا کہ تحقیق ہوئی نہیں بھائی، اور آپ نے جو ہے نا وہ الزام پاکستان پہ دھر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو موٹیوز ہیں وہ اس سے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کو بلیم کرنے کے ہیں. ٹھیک. عبداللہ بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اگر آرم ٹوئسٹنگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور گوگل مین کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حملہ کر دیا جائے، کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے لیے مشکلات تو یقیناً ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جو پردے کے پیچھے ہو رہے ہیں، اور بہت ساری پاکستان کے اوپر مختلف حوالوں سے مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ جتنے دباؤ ڈالنے والے ہیں وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے شاک ابزارور جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے ہمیشہ بڑی آرام سے نکلے. یہ کوئی ایرا غیرہ ملک نہیں ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اور بہت سارے مسائل، ہمارے داخلی مسائل یقیناً موجود ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اس طرح کی مشکلات کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان سے عہدہ برا ہو گئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی ہم اس سے نکل آئیں گے، لیکن مشکلات ضرور ہوں گی. جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی. ڈاکٹر صاحب، عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے سے بتایا کہ بالکل فالس فلیگ لگتا ہے، انڈین ہسٹری اور ریکارڈ بھی اسی طرح ہے، اور خاص طور پر جب کوئی باہر سے عالمی شخصیات آئی ہوتی ہیں تو وہ ضرور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کو ریسرچز بھی بتائیں کہ بکس تک لکھی گئی ہیں کہ اس طرح یہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان پہ کچھ دباؤ آئے گا لیکن پاکستان نکل جائے گا. تو ایسی کیفیت میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک تو پاکستان نے کر دیا ہے کہ یعنی کہ ہر طرح کی ذمہ دار شخصیت آ کے ان کو بتا رہی ہے کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں، آپ خام خواہ الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کا ریکارڈ بھی یہ ہے. یعنی پاکستان نے مذمت بھی کر دی ہے اور پاکستان اس کو اون بھی نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب تک تحقیقات نہیں ہوتی تو کسی بھی واقعے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل سر. البتہ یہ جو واقعہ ہے جس کو پاکستان کے ذمے لگایا جا رہا ہے، اور پاکستانی یعنی جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اور پہلے سے کہنا شروع کر دیا، بغیر کسی تحقیق کے کہنا شروع کر دیا،
تو دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی ایک ہسٹری ہے اور اس میں یہ کوئی بہت بعید از امکان نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جیسے انہوں نے بتایا کہ 2000 میں بھی جو واقعہ ہوا تو بعد میں یہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے خود کروایا تھا، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر واقعہ ہو تو اس واقعے کا پاکستان کے اوپر الزام لگایا جانا یہ تو انڈیا کی ایک بالکل یعنی چلتی ہوئی ہسٹری ہے، اس کے اندر کوئی بریک نہیں آیا۔ جب بھی کبھی وہ واقعہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں جو پاکستان کے کتنے علماء کے ساتھ معاملات، اور یہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جتنی ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کا یہ آئیڈینٹیکل بھی ہے، یہ واقعہ بھی جو آئیڈینٹیکل ہے کہ جس طرح سے یہاں شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں اور شناختی کارڈ دیکھ کے پھر جو ہے وہ واقعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں پہ کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو بات انہوں نے عبداللہ خان صاحب نے کی کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، دیکھیں میرا خیال یہ ہے، اور پاکستان نکل آئے گا، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی، یہ تو پاکستان اور انڈیا کی تو ایک جنگ کی تاریخ ہے اور ایک یہاں پہ تو ایک ہمیشہ سے ٹینشنز رہتی ہیں، دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں تو اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ کے اندر ایک واقعہ ہوا، یہ جب ٹوین ٹاورز والا 9/11 جو پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری دنیا کے ٹرینڈز بدل گئے اور ملکوں کے حالات بدل گئے، بلاکس بدل گئے، اور لوگوں کے جو یعنی ملکوں کے جو اپنے اپنے سٹیٹس ہیں وہ تک بدل گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ایک امریکہ میں واقع ہوا، اور ساری کی ساری جو کم بختی آئی وہ مسلمانوں کی آئی، اور سارا پریشر جو آیا وہ مسلمانوں کے اوپر آیا، چاہے وہ کچھ انڈیویجولز کے اوپر آیا، چاہے کچھ فیکشنز کے اوپر، گروپس کے اوپر آیا، اور چاہے وہ ملکوں کے اوپر آیا، لیکن آیا سارے کا سارا مسلمانوں کے اوپر۔ تو یہ تو ہے ہی جہاں پہ یعنی جنگ کا پہلے سے ایک ماحول بنا رہتا ہے، اور پاکستان کی ساری امن کی کوششیں جو ہیں وہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کر کے ان کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کو پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے پاکستان اس میں سے نکل آئے۔ وہ یہ بات بہت درست ہے کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت کو اگر کوئی بھی چھیڑے گا اور کسی بھی طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اسی طرح کے جواب کا منتظر رہے، اور یقیناً جواب آئے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اور کسی طرح کا پریشر اس کے اوپر ڈالا جائے تو پاکستان اس کو چپ کر کے برداشت کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا مشکلات تو ہوں گی، لیکن اس مشکلات سے نکلنے کے لیے پاکستان کو پریپیئر رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی اور پاکستان کی سویلین قیادت کو بھی، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ۔ اور اس وقت اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں اور داخلی جو جتنا بھی انتشار ہے اس کو بھول جانا چاہیے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ ہماری عسکری اور جو سویلین قیادت ہے اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ہم پوری قوم بن کے اس طرح کے جو ہمارے چیلنجز ہیں ان میں سے ہم نکل سکیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، جہاں تک ایک رسپانسیبل کنٹری کی بات ہے تو پاکستان کی تاریخ اور ہسٹری شاہد ہے کہ پاکستان ہمیشہ رسپانسیبل رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہ جو ریکارڈ ہے یعنی دہشت گردی کا، تو کلبھوشن یادیو یہاں سے پکڑا گیا، اس کے اعترافات دنیا کے سامنے ہیں، ابھینندن کو ہم نے چھوڑا، دنیا کو پتہ ہے۔ یہ جتنی یورشیں ہو رہی ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں بلوچستان سے لے کر سارا، ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی رسپانسیبل ہے، کبھی یعنی اس طرح نہیں کرتا کہ تحقیق نہیں ہوئی اور پورا میڈیا، قومی میڈیا انڈیا کا وہ اس طرح شروع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک رویہ ہے، یہ ایک انڈیا کا بھی رویہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمارے داخلی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں ایک قوم بننا ہوتا ہے، یہی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہی ایک قوم بن کے یعنی دشمن کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسی کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں ہمارے عدالت سے کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو بڑی کنسرن یعنی ہو سکتا ہے پیغام پاکستان کا، اس سے مسلمانوں کا، چونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہم کہتے ہیں، چلیں بہت سی پریکٹسز نہیں ہو رہی اسلام کے متعلق، لیکن مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب لاہور ہائی کورٹ میں حق مہر کا کیس سامنے آیا ہے جس پر سوشل میڈیا پہ بھی بات کی گئی ہے۔ یہ جسٹس راحیل کامران شیخ ہیں، آصف محمود کی درخواست پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا خلا کا، لیکن اس خلا میں یہ ہوا کہ عورت کو انہوں نے حق مہر بھی دلایا۔ یعنی عام طور پر پریکٹس تو یہ ہوتی ہے کہ اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر ظاہر حق مہر نہیں دیا جاتا۔
لیکن اگر خلا عورت کہتی ہے تو پھر اسلامک وہ آپ سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ وڈرا کرتی ہے اپنا حق، یہ تو پھر وہ ہوتا ہے۔ ایک یہ واقعہ ہوا ڈاکٹر صاحب، کچھ اور بھی واقعات ہیں ڈاکٹر صاحب، مثلا ایک واقعہ یہ آیا ہے کہ دوسری شادی کی ہے عورت نے، لیکن عدالت نے پھر بھی بچے ان کی کسٹڈی خاتون کو ہی دی ہے، خامند کو بچے نہیں دیے۔ ایک اور جس کو ڈاکٹر صاحب میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، وہ کیس ہے جس میں ہوا یہ کہ شادی سے پہلے بچہ پیدا کر لیا گیا، اور جب پیدا ہو گیا تو خامند نے اس کے بعد شادی بھی کر لی اس خاتون سے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، چونکہ اب شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ بچہ اسی کا ثابت ہوا۔ عدالت نے ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بچہ تیرا ہی ہے کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے، عدالت نے اسے کہہ دیا کفالت وہ کرے گا، لیکن ہمارا ملک جہاں حدود آرڈیننس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، جب آپ ثابت کر لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ ملاپ ہوا ہے ان کا اور بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہاں یعنی خاموش ہو گئے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے بچہ لے لے، تو اس کو سزا تو بنتی ہے۔ سزا تو اس وقت بنتی ہے نا، اگر کوئی 4 گواہ ہوں اور گواہ بھگتیں اور کوئی کیس دائر کرے تو پھر سزا بنتی ہے نا۔ پاکستان میں دیکھیں ایک بات ہے جو اصولی طور پر جو شریعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بدکاری کا ارتکاب ہو تو اس بدکاری کے ارتکاب کے بعد اگر کوئی اس کیس کو رپورٹ کرے تو اس میں وہ 4 گواہ لائے گا، اور 4 گواہ بھی اس طرح لائے گا کہ انہوں نے وہ عمل ہوتا دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہیں یہ سارے کے سارے یہ تائیدی شواہد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گواہ نہیں ہے، اور جب تک گواہ 4 پورے نہ ہوں، اگر 3 لوگوں نے بھی دیکھا اور 3 گواہ آ جائیں اور چوتھا گواہ نہ ہو تو شریعت کہتی ہے زبان بند کرو، اور زبان بند رکھنے کا حکم ہے۔ اور اگر شریعت نے زبان بند رکھنے کا حکم کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مصلحت ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس کیس میں کہ انہوں نے پہلے سے کیا تھا، تو اس میں تو جب کسی نے کیس ہی نہیں اس کا موو کیا، نہ 4 گواہ آئے اور ایک شواہد میں سے ایک گواہی مل گئی کہ وہ بچہ انہی کا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جو بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی کا کنسیڈر ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ خاتون جو ہے وہ جس خامد کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اسی کا بچہ ہی کنسیڈر ہوگا۔ اب اگر یہ بچہ وقت سے پہلے کا ہے یا وقت کے بعد کا ہے، بہرحال اس کو اسی کے ساتھ اس کا نسب ہونا چاہیے، اور شواہد بھی مل گئے، اور شریعت کی روح سے بھی اس کا نسب اسی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچے کی کفالت کرے، اس کو اس کے ذمے کفالت لگائی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم بات ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے فرمائی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک وکیل ایڈوکیٹ موجود ہیں، عتیق الرحمان ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ، ان کا ہم ورژن ذرا لے لیتے ہیں کہ خلا کے حوالے سے۔ السلام علیکم عتیق الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عتیق الرحمان صاحب، یہ جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں خلا کا آیا، آپ ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں جج صاحب نے کس طرح یہ فیصلہ دیا ہے کہ حق مہر بھی دلا دیا گیا باوجود اس کے کہ عورت نے خلا کی اپیل دائر کی تھی، تو کیا پیش نگاہ تھا جج صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جی خلا ہو تو اس کے بعد حق مہر جو ہے وہ عورت نہیں مانگ سکتی، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ خلا کی بھی کائنڈز ہیں۔ اس میں میں آپ کو ایک اب ہمارا وہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، حبیبہ بنت سہل ورسز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس بھی اس میں آتا ہے کہ اگر خلا عورت کی غلطی کی وجہ سے لے رہی ہے، اپنی مرضی کی وجہ سے لے رہی ہے، اپنی سویٹ ول کی وجہ سے لے رہی ہے، اپنی کسی اور پرابلم ہے اسے جس کی وجہ سے لے رہی ہے، مثلاً کہ وہ کہے کہ جی مجھے اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی، بندہ پوچھے کہ جب اس کا نکاح ہوا تھا تو شکل تو وہی تھی، اب تو چینج تو نہیں ہوئی، یا اس کا کوئی یا اس کی زبردستی شادی کروا دی گئی اور وہ شادی کرنا چاہتی ہو کیا کہتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ اب یہ دونوں ڈفرینٹ سینیریوز ہیں، دونوں صورتوں میں وہ اپنی مرضی سے وہ جو ہے نا وہ خلا لے رہی ہے۔ ہاں، اگر خلا لے رہی ہے کہ شوہر اس پہ تشدد کرتا ہے، خلا لے رہی ہے کہ شوہر اسے خرچہ نہیں دیتا، خلا لے رہی ہے کہ شوہر اس کی مینٹیننس کرنے سے قاصر ہے، خلا لے رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے حق زوجیت ادا نہیں کرتا، اس قابل نہیں ہے، خلا لے رہی ہے کہ اسے کوئی پرابلم ہے، اسے کوئی ڈیزیز ہے، ایسی وینائرل ڈیزیز ہے،
تو پھر تو حق مہر جو ہے نا وہ دینا بنتا ہے اس کا عورت کا. لیکن اگر وہ خلا اپنی مرضی سے لے رہی ہے تو پھر نہیں. عتیق الرحمان صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس طرح خواتین مثلا شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد کچھ وقت گزارتی ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، یعنی دیکھیں اس میں مختلف طرح کے کیسز آ جاتے ہیں، تو کیا پروٹیکشن ہے ایک مرد کے پاس کہ اس نے شادی کی، حق مہر اچھا باندھا گیا، کچھ دیر کے بعد وہ خاوند پہ کوئی چیز ڈال کے تو اب تو وہ دیتا جائے گا نا، حق مہر دیتا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ تو انصاف نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، یہ ایک جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے مطابق، مسلم فیملی لا ایکٹ کورٹ ایکٹ کے مطابق یہ پورا ایک پروسیجر ہے جس میں باقاعدہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گواہیاں ہوتی ہیں. اس میں پورا بڑا لینتھی ایک پروسیجر ہے جس کے مطابق کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ غلطی کس کی ہے. کیا عورت اپنی مرضی کی وجہ سے لے رہی ہے، کیا اس طرح کے پہلے بھی اس پہ الزامات لگے ہیں کہ شادی کر کے زیور لے کے، تو وہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں اور ان عورتوں کو سزا بھی ہوئی ہے. تو یہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ بھئی عورت کسی وجہ سے خلا لے رہی ہے کہ لیجٹمیٹ ریزن ہے اس کی خلا لینے کی، کہ اس کا وہ بس اس کا یہ پیشہ یہ ہے کہ بندوں سے شادی کرے اور آگے زیور وغیرہ لے کے حق مہر زیادہ لکھوا کے اور آگے پھر دوسری شادی کر دی. تو یہ کورٹ نے دیکھنا ہے اور کورٹ دیکھتی ہے. کسی جگہ پہ کسی کیسز میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن میجورٹی میں نا کورٹ دیکھتی ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب، آپ نے وضاحت سے ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب، اسلامک حوالے سے یہ عدالت کا فیصلہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ جب عورت خلا لے گی تو وہ اپنا جو بھی اس نے حق مہر وغیرہ لیا ہوا ہے وہ واپس کرے گی. شریعت نے اصول یہی بنایا ہے. اصول جو یہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ واپس نہ کرنا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حق مہر بھی لے جائے، یہ صرف اس صورت میں ہے جب اضطرار ثابت ہو. عدالت میں اگر اضطرار ثابت ہو جائے کہ اس خاتون کو مجبور کر دیا گیا تھا خلا لینے پر، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے مجبور کر دیا گیا تھا، وہ صرف تشدد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسی رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ جو اس کے جو شوہر کے گھر والے ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا رویہ جس کو عدالت جو ہے وہ گواہیوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس خاتون کو خلا لینے پر مجبور کیا گیا تھا اور یہ خاتون اپنی مرضی سے خلا نہیں لے رہی. یعنی اگر مثال کے طور پر شوہر تشدد بھی کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، اور اس پر عورت کدھر جائے بیچاری، وہ اپنے اس تشدد سے بچنے کے لیے وہ خلا دائر کر دیتی ہے. تو اگر گواہوں کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ واقعتاً جو ہے وہ مجبور تھی، عورت کا الزام ٹھیک ہے، عورت مجبور تھی، بس صرف اس کا اضطرار جو ہے وہ ثابت ہونا ضروری ہے. اگر وہ اضطرار ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے اصول بدل جائے گا. پھر وہ اس اضطرار کی صورت میں عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ وہ حق مہر اس کے پاس رہے اور وہ خاوند کو واپس نہ کیا جائے. لیکن اگر اضطرار ثابت نہیں ہوتا تو پھر اصول وہی ہے کہ جو بھی عورت خلا لے گی وہ اپنا حق مہر واپس کرے گی. یہ اصول تبدیل نہیں ہوتا، یہ صرف اضطرار کی صورت میں یہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، یہ یعنی خلا کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ بات آپ کے سامنے آ گئی. بہرحال ان دونوں کو میں تو اب اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کے مطابق ہی معاملہ ہے کہ اگر عدالت کے پاس بات جاتی ہے اور وہ پورے حالات کو جج کرتے ہیں جج صاحب، جسٹس صاحب، اور پھر دیکھتے ہیں معاملے کو، تو اگر واقعتاً یعنی عورت کا موقف ٹھیک ہے تو اس طرح بھی تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ دفعہ طلاق دیتا نہیں ہے مرد، لیکن وہ مجبور کر دیتا ہے اپنے رویے سے کہ عورت بسے نہ. تو ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک معاملہ ہوا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، فلسطین کا ایشو اس وقت پوری امت کے لیے ایک بہت درد کا باعث ہے، اور یعنی ایک ایسی کیفیت اور کرب کی کیفیت سے امت گزر رہی ہے، خاص طور پر جب کچھ کر بھی نہیں پا رہے. تو سوائے اس کے آنسو ہیں، دعائیں ہیں، یا کچھ بائیکاٹ کی کیفیت، یا پھر ان بھلکتے ہوئے سسکتے ہوئے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ امداد اکٹھی کر کے بھیجتے تھے مسلمان، اور تھوڑی سی تسلی ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی ہم چلے حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ہمارے قومی سطح کے ایک چینل پر ایک شخص بیٹھے ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو صحافی کہا، اس پر خیر بڑی بات ہو رہی ہے کہ صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطین سے تعلق ضرور ہے، لیکن بڑا عرصہ پہلے شاید وہ پاکستان میں آ گئے، سندھ یونیورسٹی میں پڑھے، اور کچھ ان کے متعلق اور طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کو صحافی کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، لیکن صحافت سے کہیں ایکٹیو ان کا کوئی تعلق ابھی تک یعنی ثابت نہیں ہو سکا، اور نہ ان کے متعلق جو الزامات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں ان کی تردید کہیں سے آئی ہے. لیکن بات انہوں نے ایسی کر دی ڈاکٹر صاحب کہ پورے پاکستان میں خاص طور پر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی آج تک فلسطین کے لیے فنڈ اکٹھا ہوا ہے، ملینز یعنی روپے اکٹھے ہوئے ہیں، 1 روپیہ بھی وہاں فلسطینیوں تک نہیں پہنچا. اب یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بہت چونکا دینے والی ہے، اور بڑا یعنی کریڈیبل قسم کی کئی جماعتیں ہیں. الخدمت پہ میرا خیال نام بھی شاید انہوں نے لیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے چینلز ہیں، ذرائع ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حافظ حامد فاروق صاحب، الخدمت سے ان کا تعلق ہے. ایک تو یورپ کی الخدمت کا جو چیپٹر ہے اس کے CEO ہیں، اور پھر خاص طور پر جو قاہرہ میں یعنی الخدمت کا آفس ہے، اور وہاں سے جو براہ راست رفح کے ذریعے سے کوئی امداد بھیجی جاتی ہے، وہاں کے یہ انچارج بھی ہیں. یہ میرے خیال سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کوئی لکھ بھی رہے تھے اپنی کوئی صورتحال. تو آپ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا واقعتاً یعنی اس طرح سے ہے معاملہ کہ امداد نہیں پہنچ رہی، تاکہ جو بہت زیادہ مضطرب ہو گئے ہیں لوگ ان تک کوئی حقیقت حال پہنچ سکے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یقیناً میری بات سن بھی لی ہے، اور وہ واویلا جو مچا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر وہ بھی سن لیا ہوگا، اور اس سے یعنی 2 طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. ایک تو مسلمانوں کے کرب میں اضافہ ہوا ہے، ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا کریڈیبل بہت سے لوگ، تنظیمیں، ان پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. تو یہ کیفیت ہے، آپ نے دیکھ لیا. آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، اس آفس کے آپ ذمہ دار بھی ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کائنڈلی کہ کیا ان کی بات درست ہے، واقعتاً کچھ نہیں پہنچ رہا، نہیں پہنچ رہا تو پھر کیوں فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے تو کس طرح پہنچ رہا ہے؟ جی یوسف بھائی بہت شکریہ. پیغام ٹی وی کے ذمہ داران کا، ڈاکٹر عماد تقوی صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس موضوع پر مجھے دعوت دی آج یہاں پہ گفتگو کرنے کی. اور یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں تعاون کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب بھی دیں. الخدمت پہلے دن سے، جب سے یہ 2023 اکتوبر میں یہ معاملہ شروع ہوا، تو الخدمت میں بطور خاص مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں وہاں پہ جاؤں، اور وہاں پہ جا کے میں ساری صورتحال کا جائزہ لوں، اور جو بھی امداد ممکن ہے وہ ہم بھیجیں. کیونکہ اس میں ایمبیگوٹی بہت زیادہ تھی، انکلیئرٹی تھی بہت زیادہ، اور چیزوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے کہ امداد قاہرہ سے غزہ بارڈر تک کیسے پہنچے گی اور اندر کیسے جائے گی. تو میں تقریباً 1.5 سال سے قاہرہ میں موجود ہوں، میری آفس کی ذمہ داری ہے. میں خود وہاں پہ شفٹ ہوا، پھر میں نے فیملی کو وہاں پہ شفٹ کیا. تو ہم نے الحمدللہ ایک نیٹ ورکنگ کی وہاں پہ، سارا یہ جو سامان بھیجنے کا سلسلہ ہے اس کو سمجھا. مصری اداروں کے ساتھ ہمارے MOUs ہوئے. جو ہلال احمر مصری ایک آرگنائزیشن ہے، بڑا ادارہ ہے جو صرف سامان اندر غزہ میں بھیج سکتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا مل کر ہم نے کام کیا. پھر ہم نے فلسطین کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے فلسطین کے اندر اپنی ایک نیٹ ورکنگ بنائی، جو چیریٹی آرگنائزیشن ویسٹ بینک کی حکومت سے تسلیم شدہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے اداروں کے ساتھ، حتیٰ کہ UN کے اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہم نے MOUs کیے. اور پھر ہم نے یہاں سے خود سامان تیار کیا. میں نے خود یہ سامان ٹرکس یہاں پہ تیار کیے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم مصر کے مختلف ایک کونے سے دوسرے کونے میں فیکٹریوں کا وزٹ کرتے، سامان خریدتے، اور پھر اس کو بارڈر تک پہنچاتے. بارڈر پہ ہمیں جو وہاں پہ بارڈر کے ایریا ہے وہاں پہ کسی عام آدمی کو ایکسیس نہیں ہے. خوش قسمتی سے بارڈر کے اوپر رہنے والا ایک مصری شہری اور جس کے پاس فلسطینی شہریت بھی ہے، غزہ کا وہ آدمی ہے، وہ ہماری ٹیم میں شامل ہوا. وہ ہمیں بارڈر کے اوپر سے ڈیلی ٹرکس کی اپڈیٹ بھیجتا تھا کہ آج ٹرک یہاں پہ کھڑے ہیں. اور جب یہ ٹرک اندر داخل ہوتے تھے تو ہمیں ان کی وہ ویڈیوز اندر سے موصول ہوتی تھی. ہماری اندر جو کنسائنی پارٹنر تھے وہ اس کو وصول کرتے تھے، اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جب غزن کمیونٹی میں ہوتی تھی تو وہ ہمیں اس کی بھی تصاویر اور ویڈیوز ملتی تھی. اور پھر ہم خود فلسطینی، اور جس وجہ سے میں قاہرہ گیا اور میری ذمہ داری لگی وہ میری عربی کمیونیکیشن ہے. میں الحمدللہ عربی میں براہ راست فلسطینیوں سے، مصریوں سے بات کرتا ہوں. تو مجھے جتنے بھی پاسبل امکانات تھے اس چیز کو چیک کرنے کی کہ مدد اندر جا رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے، وہ ہم نے اپنائے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اپنی کیپیسٹی کے اندر بہت بڑا کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اکتوبر 2023 سے آج اپریل 2025 ہے. الخدمت مسلسل مصروف عمل ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہم کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی کام غزہ کے اندر نہ کر رہے ہوں. ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے جس کی طرف تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ صحافی صاحب نے توجہ دلائی، وہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً بہت تشویشناک ہے کہ بارڈرز بند ہیں
اور مدد کیسے اندر جاری ہے. ہم نے فروری کے مہینے کے اندر تقریباً 4 ماہ کا راشن اندر ذخیرہ کیا تھا اسی خدشے کے پیش نظر کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ یہ جنگ ہوتی ہے اور سیز فائر ختم ہوتا ہے تو ہمارے پاس کچن کا سامان ہو. آج یعنی 23 اپریل 2025 کو ہم نے 3000 لوگوں میں کھانا تقسیم کیا ہے اور اس کی براہ راست ویڈیوز ہمارے اندر پہ لائیو لوگ ہمارے اندر سے لائیو شامل ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹریبیوشن کو. تو یہ ساری چیزیں پروف کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کے اوپر جو لوگ اعتماد کرتے ہیں ہم اسے ذمہ داری سمجھتے ہوئے مستحق لوگوں تک اور بطور خاص غزہ کے لوگوں تک مدد پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی کی صورتحال کچھ اور ہے تو کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی جب دیکھیں وہ ان سے آپ نے چیک ہو کے اندر جانا ہے، وہ اسرائیل کی ہے عملداری ہے نا ظاہر ہے جن سے چیک ہو کے رفح سے اندر جا رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح وہ جانے دیتے ہیں آسانی سے آپ کی چیزیں؟ دیکھیں اس میں نا 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ تو وہ ہے جس کے اندر جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اور UN کا سامان ہے وہ اندر جا رہا تھا. یہ 3 مارچ 2025 سے پہلے تک جتنا بھی سامان اندر جاتا تھا اس کی سکیننگ اسرائیل کے سکینر لگے ہوئے بارڈر پہ کرم ابو سالم والی سائڈ پہ، وہاں سے یہ سامان سکین ہو کے اندر جاتا تھا اور وہ ایک لسٹ ہمارے پاس موجود تھی کہ کون کون سی چیزیں اندر جا سکتی ہیں اور جو پیلٹس ہیں ان کا سائز کیا ہوگا، ان کی اونچائی کیا ہے، ان کی چوڑائی کیا ہے اور کون سی چیزیں جو ہم بھیج سکتے ہیں اسی گائیڈ لائن کے مطابق. اور یہ گائیڈ لائن ہمیں جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اس کی طرف سے آتی تھی تو ہم اسی گائیڈ لائن کے مطابق سامان تیار کرتے تھے اور یہ سامان سکین ہو کے تو ہمارے کنسائنی کے اندر مل جاتا تھا. عالمی دباؤ کی وجہ سے اور جو UN کا چارٹر ہے اس کی وجہ سے غزہ کے اندر امدادی سامان جو ہے وہ جاتا رہا ہے. اسرائیل نے اس قانون کو بھی تہوبالا کر کے اور اس کو روکتے ہوئے 3 مارچ 2025 کے بعد یہ نظام بند کر دیا ہے کہ اب UN کا یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کا سامان اندر جائے گا. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہلی صورتحال سے مختلف ہے اور لیکن اس صورتحال کے اندر بھی 2 کام ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو سامان اندر سٹاک شدہ ہے وہ ہم لوگوں کو کچن کی کھانے کی صورت میں ڈیلی کھانا پرووائڈ کرتے ہیں اور دوسرا ہم یہاں سے براہ راست ہمارا اکاؤنٹ ہے ناروے کے اندر، بینک اکاؤنٹ ہماری یہاں پہ آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے، یہاں سے ہم فلسطین کے اکاؤنٹ پہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو. آج بھی ہم نے ایک MOU کیا ہے وہاں کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کہ ہم 100 فلسطینی بچوں کو جو یونیورسٹی کے بچے ہیں اور ان کو اب یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کا پرابلم ہے ان کو اسکالرشپ دیں گے. اور یہ وہ بچے ہیں جو اس وقت غزہ کے اندر ہیں. آپ کے شاید ان کے اندر ہو کہ پاکستان میں الخدمت نے تقریباً 192 میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پچھلے سال بھیجے تھے جو غزہ سے نکلے تھے اور اس سال ابھی رمضان سے پہلے ہم نے رفاح یونیورسٹی میں تقریباً 100 اسٹوڈنٹس جو IT کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا داخلہ کروایا اور وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اب اگلے فیز میں 600 طلبہ کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے جو اس وقت قاہرہ میں موجود ہیں اور یونیورسٹی میں داخلے کے منتظر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے ماشاءاللہ بالکل جی الخدمت کی واقعتاً خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا الخدمت کے حوالے سے تو بڑی تسلی ہو گئی لیکن بہت سی عرب تنظیمیں ہیں اور بہت سے ایسے ان کے ہیڈ آفسز ہیں نا یعنی غزہ کے یا فلسطینیوں کے ان کے رہنما قطر میں بیٹھتے ہیں دیگر جگہوں کو بیٹھتے ہیں ان سے بھی تو لوگ مل کے ان کو امداد دیتے ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ اکاؤنٹس میں بھی رقم بھیجی جا سکتی ہے پھر عرب تنظیمیں ہیں اور پھر اسی طرح ظاہر ہے یورپ کی UN وغیرہ کے تحت کچھ تنظیمیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابھی بالکل بندش لگ چکی ہے اور کوئی چیز ان تک نہیں پہنچائی جا سکتی؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آج بھی ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی رقم آتی ہے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم آج ہی وہ رقم آگے فلسطین ٹرانسفر کر سکیں اور وہاں پہ اس رقم کو استعمال کیا جا سکے. تو اس قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. صرف 3 مارچ 2025 کے بعد جو ایک تبدیلی آئی ہے صورتحال میں وہ باہر سے سامان اندر بھیجنے کی ہے اور وہ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سیز فائر ہوتے ہی اور جیسے ہی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ دروازے کھلیں گے اور چیزیں اندر جائیں گی. لیکن اگر وہ بند ہیں دروازے تو بھی ہم رقم اندر بھیج پا رہے ہیں اور ہمارا کام جو ہے ہماری جتنی بھی بینک ٹرانزیکشنز ہیں جتنی ہماری اس طرح کی MOUs ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ورکنگ میں ہیں اور کام کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور میں آپ کو یہاں پہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس وقت قاہرہ کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجرین موجود ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ سے نکلے ہیں. ان میں زخمی بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. تو الخدمت نے وہاں پہ قاہرہ کے اندر پورا ایک نیٹ ورک بنایا ان کی مدد کا اور 10 بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں تعلیم، صحت اور اسی طرح سے ان کی رہائش، یہ ساری وہ بنیادی ضروریات ہیں جو خدمت قاہرہ کے اندر بھی ان کو دے رہی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی بھی جگہ سے
ہمارے قاہرہ آفس میں آ کے اس کو وزٹ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لوگوں سے، فلسطینیوں سے، غزہ کے مریضوں سے، زخمیوں سے براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، اور جتنا ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور عملی طور پر یو ایس اے سے، یو کے سے، ناروے سے، جرمنی سے. ڈاکٹر صاحب بالکل، ڈاکٹر صاحب میں بڑا کوئک آپ کا ایک آنسر چاہ رہا ہوں. ہم چاہ رہے ہیں تھوڑی سی ہمیں دوسری اپڈیٹ بھی مل جائے. اس وقت یعنی طے تو یہ کر رہے ہیں نا کہ غزہ کا صفایا کر دیا جائے، لوگ شفٹ ہو جائیں، کہیں بھی مصر میں آ جائیں. تو کس طرح کی صورتحال ہے؟ ظاہر ہے بمباری بہت ہو گئی ہے، تباہی بہت ہو گئی ہے. کتنے لوگ وہاں بچے ہیں اور وہ باہر آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے؟ ابھی خبر تو یہ ہے نا کہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے یہ پلان. جی بالکل، یہ جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اب تک 7 اکتوبر 2023 سے لے کے، اور 1,20,000 کے قریب لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہے وہ موسٹلی ابھی غزہ کے اندر ہی ہیں. تقریباً 15 سے 20,000 زخمی جو ہے وہاں سے نکلے ہیں جو مصر میں یا دیگر جگہوں پہ علاج کے لیے پہنچے ہیں. تو اس کے علاوہ باقی تقریباً 2 ملین کی آبادی غزہ کے اندر موجود ہے، 2 ملین سے زائد لوگ غزہ کے اندر موجود ہیں. انہوں نے مختلف علاقوں کو تباہ و برباد کیا ہے. رفح کا علاقہ بالکل انسانوں سے اس وقت خالی ہو چکا ہے. ساری آبادی جو ہے وہ مڈل کی طرف اور نارتھ ایریا کی طرف چلی گئی ہے. یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن جو فلسطینی قوم کا مورال ہے، اور فلسطینی قوم جو ہے وہ اس وقت بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہے، اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اتنی پیشکشوں کے باوجود کہ ہم آپ کو فلاں ملک میں بھیج دیں گے اور آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور آپ کو یہ ہو جائے گا، تو فلسطینی قوم اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے حق کے لیے آج بھی کھڑے ہیں اور اس پر کسی قسم کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی وضاحتیں کر دیں اور بہت اچھا ایکسپلین کر دیا، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ کافی اپڈیٹس آ گئی ہیں، یعنی الخدمت کے حوالے سے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب زیادہ بات کرتے رہے، لیکن بہت سی تنظیموں کے بارے میں ظاہر آپ بھی جانتے ہیں، کچھ میرے علم میں بھی ہے کہ کئی دیگر طرح کی تنظیمیں بھی ہیں جو پیسے بھیج رہی ہیں اور پیسے ان تک جا بھی رہے ہیں، ان کے ہیڈ آفسز تک جا رہے ہیں. اصل میں پیسے بھیجنا جو ہے نا یہ بالکل یعنی کبھی کسی وقت بھی بند نہیں ہو سکتا. اور ہمارے جو دیگر تنظیموں میں آپ بات کر رہے ہیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی ان کو بھیجتی رہی ہے اور یہ ڈائریکٹ وہاں بھیجتے رہے ہیں. کئی شخصیات بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی پرسنلی بھی کئی شخصیات ہیں. اور پھر مجھے یہ معلوم ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو ہم نے پیسے دیے اور انہوں نے پھر بحرین کے تھرو وہاں بھجوائے اور وہاں پیسے جا کے استعمال ہوئے اور وہاں باقاعدہ بینر لگنے کے بعد وہ تقسیم جو ہے اس کی ویڈیوز ہمارے تک آ گئی. ڈاکٹر صاحب زمزم کا بھی ہے، ہاں جی، زمزم ٹرسٹ رابطہ ہے اور ظاہر ہر چیز ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب مختلف رابطے موجود ہیں تو ایک شخص کا یہ اس طرح کی بے چینی پھیلانا اور لوگوں کے اندر بے یقینی پھیلانا جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس طرح درست نہیں ہے کہ اس آدمی کی تحقیقات بھی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے جو صحافتی حلقے ہیں وہ تحقیقات بھی اب تک کر چکے ہوں گے کہ اس آدمی کی اپنی اصل حقیقت کیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو پہلو ہے کہ وہاں امداد جا رہی ہے، اس پہ قوم کو یقین دلانا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ پیسے دے چکے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں کہ ہمارے پتہ نہیں پیسے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور یہیں کہیں ڈمپ ہو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور جن تنظیمات کو بھی آپ دے رہے ہیں وہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ وہاں پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی دیا ہوا پیسہ ہے وہاں پہنچ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں نہیں پہنچ رہا. ڈاکٹر صاحب پیسے دینے کے علاوہ بھی ایک اذیت ہوتی ہے نا کہ ہمارے بھائیوں تک کوئی چیز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. یعنی پیسے دیے یا نہیں دیے، ہم ایک تکلیف میں تو ہے نا ان کو دیکھ کے. اگر یہ تکلیف ہماری بڑھا دی جائے، چیز پہنچ بھی رہی ہو تو ہم کہیں کہ وہ بھی نہیں پہنچ رہی. اصل میں سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے کہ وہاں کی جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں اور وہ پھر وہاں سے خریداری کر کے وہاں پہ مختلف پیکس بنا کے وہاں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے. جو ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے بھی بتایا کہ آج کل بھی ہم بینک ٹرانزیکشن جو ہے کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے. اور اس کے ذریعے سے پہلے بھی پیسے جا رہے ہیں تو اب بھی جائیں گے. اور حالات جس طرح کے بھی ہو جائیں تو یہ جو بینک ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر حج سے متعلق ہے کہ جس طرح آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس دفعہ حج کا جو کوٹا پاکستان کو ملا تھا اس کے ظاہر 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، کچھ پرائیویٹ کوٹا ہوتا ہے. پرائیویٹ میں ڈاکٹر صاحب بڑے سارے ایسے مسائل آئے. پہلے تو جو نیا سسٹم بنا اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ پوری طرح مشتہر نہیں کی گئی. پھر ان کے کئی ڈاکٹر صاحب مسائل اس طرح کے تھے کہ یہ
گورنمنٹ ایک ہی دن سارے پیسے وہاں بھیج سکتی تھی، لیکن یہ لوگ ان کا کوئی $1,00,000 شاید ہے کہ اس سے زیادہ نہیں بھیج سکتے. تو کئی طرح کے مسائل تھے وہاں. جمعے اور ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، یہاں اتوار کی اسٹیٹ بینک میں چھٹی ہوتی ہے، پیسے بھیجنے کی بھی ایک لمٹ ہے. پھر ان کو اجازت بھی بڑی لیٹ دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. اب ان کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ چکی ہیں جن میں بڑے سارے مسائل وہ بتا رہے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ سارا معاملہ کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، لیکن اب ڈال دی جا رہی ہے ساری پرائیویٹ آرگنائزرز پر. وہ ان کی بڑی تفصیل سے میں نے ساری باتیں سنی ہیں. وہ ان کا اتنا قصور نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ پوری طرح تعاون نہیں کیا. لیکن 67,000 جو لوگ ہیں بیچارے وہ مشکل میں ہیں. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کسی کا بھی قصور صحیح، لیکن ان حاجیوں کا تو کوئی قصور نہیں. زندگی بھر جنہوں نے پیسے جوڑے اور امنگیں پالی ہیں، جانا ہے. تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے. اس میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کوئی ایسی بات کی جائے کہ دیکھیں اس میں ایک بات تو خیر کلیئر ہے کہ جو سرکاری حج اسکیم میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے تو بر وقت جو ہے پیمنٹس بھی ہوئی ہیں، ادائیگیاں بھی ہوئی ہیں، اور بر وقت ان کی بکنگز وغیرہ کر لی گئی ہیں. لہٰذا جو ہمارے سرکاری حج اسکیم کے حاجی ہیں ان کو تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اور نہ کوئی وہ پریشان ہے. پرائیویٹ حج اسکیم کے جو 77,000 کے قریب لوگ تھے یا 77-78,000، ان میں سے 67,000 لوگ جو ہیں ان کے معاملات خراب ہیں، اور باقی کوئی 10-12,000 جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور شاید ان کا انتظام ہو چکا ہے. اور باقی یہ جو 67,000 ہیں ان کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا. لیکن شنید یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوشش کر رہی ہے، اور یہ معاملہ صرف پاکستانی حاجیوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ انڈیا کے حاجیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، اور بنگلہ دیش کے حاجیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور وہ سارے ممالک رابطہ کر رہے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ بھی رابطہ کر رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا. لہٰذا ایٹ دا مومنٹ تو واقعی ایسے ہے کہ وہ حاجی جو ہیں وہ ان کا کچھ مستقبل کلیئر نہیں ہے کہ وہ حج کے اوپر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. حالانکہ حج کی تیاری جو ہے کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ بے یقینی موجود ہو تو حج کی تیاری بھی نہیں کر سکتے اور سارے معاملات. لیکن ابھی تک بہرحال صورتحال یہی ہے، کچھ کلیئر نہیں ہے کہ یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. لیکن جس طرح کی کاوشیں حکومت کی طرف سے اور مختلف حکومتوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، امید ہے کہ ان کو بالآخر اجازت دے دی جائے گی. ڈاکٹر صاحب امید تو ہے، اللہ کرے، اور دعا بھی ہے ہماری کہ اجازت مل جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس موقع پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلے ہیں تو وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ کوئی تسلی کے حرف بھی ان کے لیے بول دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، اگر یعنی خدا نہ خواستہ، یعنی ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے، لیکن اگر تقدیر میں یہی ہیں تو پھر کس طرح یہ کوئی حوصلہ کریں لوگ؟ ہماری ایک پھپھو تھیں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اب تو فوت ہو گئیں. تو انہوں نے حج کے لیے جمع کروائے. بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں اس وقت 100 روپے جمع کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں 100 روپے جمع کروایا، نام نہیں آیا، اور وہ 100 روپے واپس مل گئے. پھر اگلے سال پھر 100 روپے جمع کرایا اور نام نہیں آیا، اور پھر وہ واپس مل گئے. تو اس طرح 3 دفعہ ہوا. تو ہمارے دادا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو ہر سال واپس آتے تھے پاکستان، چکر لگاتے تھے. تو وہ آئے تو وہ کہتی بہت روئی، اور دادا جی کو مل کے بہت روئی کہ دیکھیں 3 دفعہ ہو گئی ہے اور میرے جو ہے نا نام نہیں نکل رہا. تو دادا جی نے کہا کہ تم تو خوش ہو کہ تمہیں حج کیے بغیر تمہارے 3 حج ہو گئے ہیں. اچھا، اللہ، تمہیں تو خوشی منانی، تم رو رہی ہو. تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ بغیر حج کیے تمہارے 3 حج ہو چکے ہیں. اب جو تم حج کرو گی وہ 4تھا حج ہوگا. تو اس لیے دیکھیں جس مقصد کے لیے آپ نے ایک ارادہ باندھا، آپ اس نے کے لیے پیسے دے دیے اور آپ نے سب کچھ کر لیا. اب اگر کسی وجہ سے رکاوٹ پڑ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا حج جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. باقی رہی بات کہ وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اگر اللہ کرے یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ والا حج تو ہے ہی. میں سارے ہی حاجیوں سے کہتا ہوں، اور جو غیر حاجی ہیں ان سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، یہ والا حج جو آپ کرنے جاتے ہیں آتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، آپ کے معاملات کیسے ہیں، مال کیسا ہے، کیا ہے، اور اتنی مشقت بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر اشراق کے 2 نفل پڑھ کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو مقبول حج اور مقبول عمرہ، پورا حج اور پورا عمرہ جو قبول بھی ہو گیا ہے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے. تو یہ حج کرنے کا موقع روزانہ ہے، تو روزانہ یہ والا حج کر لینا چاہیے. ناظرین یہ اس میں تسلی بھی ہے اور وے آؤٹ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. روزانہ حج کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس حج پر بھی لے جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ
الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔